बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल में आपकी मेज़बान मिशाल बलोच। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से कि दिफाई मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे, साथ में मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बात करेंगे कि दिफाई मामलात जो हैं उसके क्या असरात जो हैं वो सामने आए हैं। साथ में एक अहम पहलू पर बात करेंगे, एक हसास पहलू है जिस पे बलूचिस्तान के नौजवानों, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों को जो है क्यों शिद्दत पसंदी की तरफ लाया जा रहा है, उनको क्यों दहशतगर्दी की तरफ लाया जा रहा है। इसके साथ हम बात करेंगे नौशकी और दीगर इलाकों में जो सिक्योरिटी सूरत हाल की इतलात हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, और मिसिंग पर्सनस के मसले के ऊपर कि मिसिंग पर्सनस जो हैं वो क्या वाकई जो है ये मसला ख़त्म हो चुका है या फिर ये मसला अभी भी बरकरार है। तो इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर अदनान सलीम बलोच। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम करते हैं आपको पॉडकास्ट में। सर ये बताइएगा कि मार्का हैक में जो है पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हथियारों को इस्तेमाल किया, तो इसके बाद क्या चीनी कंपनीज को फ़ायदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बुराक डिजिटल के तवज्जुह से कौम को ये कहना चाहता हूँ कि मार्का हक अगर लड़ा गया तो वो चीनी तैयारों से नहीं लड़ा गया। अगर कोई भी जंग लड़ी जाती है वो ईमान से, जज्बे से और ताकत के साथ लड़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने चीनी बनाए हुए तैयारे इस्तेमाल किए या हमने एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया, वो तो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जंगों में, लेकिन जो जंग लड़ी जाती है वो दिल में ईमान होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, नारे तकबीर की सदा बुलंद होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुल मरसूस में सुबह फजर के बाद जो हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ बैंड बजाई गई, वो पूरी दुनिया ने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ तक आपने बात की चीनी कंपनीज के फ़ायदे की, लेकिन दुनिया ने देखा कि चीन जो हथियार बनाती है या जो तैयारे चीन से हमने ख़रीदे हैं, J-10C हो या बाकी जो हमने JF-17 टंडर हो जो पाकिस्तान में बनाया गया है, या J-16 की हम बात करें जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया था, तो दुनिया ने ये बावर किया कि अब जो मगरबी दुनिया की तैयारे हैं उसी तरह के तैयारे चीन भी बना सकती है और तश्कील दे सकती है। जहाँ तक मार्के हक की अगर हम बात करें तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी दिफा को यकीनी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त क़यादत किसकी थी? फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की। और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को, उनकी दानिशमंदी को, उनकी अक्लमंदी को पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह से विदिन 24 हावर्स पाकिस्तान ने अपना बदला भी लिया। पाकिस्तान ने अपने आप से 10 गुना बड़ी इकॉनमी रखने वाली या 10 गुना बड़ी एक जमहूरी सिस्टम रखने वाली मुल्क को विदिन फ्यू हावर्स टेकने पर मजबूर किया। और जहाँ से वो इस्तेमाल हुआ था हिंदुस्तान, उनके आकाओं ने इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान से अपील की। तो इससे बड़ी जीत पाकिस्तान की क्या हो सकती है? चीनी तैयारों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, चीनी कंपनीज को ऑर्डर ज़्यादा मिले, उनकी ट्रेड मार्केटिंग बढ़ी है। इससे मैं समझता हूँ ये क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मगरबी दुनिया में देखते हैं कि इससे जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, इससे जदीद टेक्नोलॉजी रूस के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो पाकिस्तानी हमारे जाबाजों ने, हमारे अवाओं में उड़ते हुए शाहीनों ने करके दिखाया, वो कोई मुल्क कर ही नहीं सकता। इस बात में मैं समझता हूँ सदाकत है ही नहीं कि टेक्नोलॉजी पर ही पूरा जंग मुयस्सर होता है, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए और ताकत होना चाहिए। और हर जगह पाकिस्तान फिजाइया के जैसे जाबाज शेर नहीं है। पाकिस्तान ने जो करके दिखाया वो इंशाल्लाह तारीख हमेशा याद रखेगी। सर ये बताएं कि एक और बलूचिस्तान के नौजवान को जो है दहशतगर्द बनाया गया, लाहासिल जंग का ईंधन बनाया गया, तो बतौर बलूचिस्तान बेटे आपके इस मामले में क्या एहसास होंगे? देखिए मैडम, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि हमारे मासूम नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है, और एक लाहासिल है कि जंग है, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया। इस जंग में कोई हसूल नहीं है, कोई इनके मैं समझता हूँ अचीवमेंट्स नहीं है, बेसलेस एक जंग है जिससे ना ये कुछ हासिल करना चाहते हैं, ना ही कभी इनको कुछ हासिल होगा। हम देखते हैं हमारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसे एक पाकिस्तान का कितना बड़ा तालीमी इदारा है, वहाँ आपको रियासत भेजती है, आप मेरिट पर जाते हैं, आप स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, वहाँ आपको रियासत कलम थमाती है ताकि आप पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, आप बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। लेकिन हमें अफसोस होता है कि दहशतगर्द तंजीमें हमेशा हमारे उन्हीं मासूम बलूच नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं जिनकी माएँ और बाप उनसे उम्मीदें जुड़ा कर रखते हैं, उनको तालीमी इदारों में भेजते हैं ताकि वो कल कर तालीम हासिल करें, उनका बैकबोन बने, उनका सहारा बने और उनको एक छत दिलाकर ज़िंदगी भर सुकून की ज़िंदगी दें। लेकिन दहशतगर्द एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के उन्हीं मासूम नौजवानों को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ ये वक्त का तकाज़ा है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। हम देखते हैं कि ये हमारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले गोहराम बलूच नामी बलूच नौजवान को इस्तेमाल करते हैं, ये उन्हें शिद्दत पसंद बनाते हैं जिनका ताल्लुक़ ज़ामरान से है, तुर्बत के इलाके ज़ामरान से। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक अमल है, हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहते हैं कि बलूचिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान तशद्दुद का रास्ता चुन रहा है, तो मैं समझता हूँ वो तशद्दुद का रास्ता नहीं
ہے, وہ ایک بگڑا ہوا راستہ ہے جہاں نوجوانوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, مینٹلی برین واش کیا جاتا ہے, ایک غلط ہسٹری ان کے سامنے رکھی جاتی ہے, غلط اور صحیح کی پہچان سے انہیں مفلوج بنا دیتے ہیں. ذہنی طور پر میں سمجھتا ہوں باقاعدہ ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن کو انجیکشنز دیے جاتے ہیں, ڈرگنگ کی جاتی ہے, ان کی مینٹلی تھراپی کی جاتی ہے تاکہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے عمل سے مفلوج ہو سکے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بڑا عظیم ایک جنگ ہے اور بلوچستان کے نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں, تو یہ مجھے جواب دیں گے کہ بیبو بلوچ کا بھائی بلخ شیر بلوچ کی اسکاٹ لینڈ میں پڑھ رہا ہے؟ اگر اتنا واقعی بڑا یہ جنگ ہے, اتنا بڑا اس کا مقصد ہے اور ایک مقبوضہ ریاست کے خلاف اگر جنگ ہو رہی ہے, تو مہرنگ لانگو کا بھائی ناصر بلوچ کیوں سامنے نہیں آتا؟ وہ اس جنگ میں کیوں کود نہیں پڑتے؟ وہ کیوں ریاست کی نوکری پر پل رہا ہے؟ وہ باقاعدہ بلوچستان گورنمنٹ میں بطور کلرک اپنی سروسز دے رہا ہے, تو انہوں نے اپنی بہن کو آگے کیا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لا حاصل جنگ ہے جس میں خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. اگر ناصر بلوچ بلوچستان میں بطور کلرک اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, بیبو کا بھائی اسکاٹ لینڈ میں وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور ڈاکٹر اللہ نظر کا بیٹا بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا ہے, بشیر زیب کے بچے بیرون ملک آباد ہے, تو وہ اس جنگ میں آ کر کیوں اپنے کردار ادا نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ بڑے بن رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اس جنگ کو, ہم نے ان کی بنیاد رکھی ہے. جہاں تک یہ خواتین کو استعمال کرتے ہیں, مہرنگ لانگو ڈاکٹر بنی, بیبو نے اے لیولز او لیولز سٹی اسکول سے کیا, پھر کراچی میں جا کر انہوں نے اکاؤنٹنگ کی, اس کے بعد انہوں نے FBR میں جاب حاصل کیا, تو وہ کیوں اس جنگ میں آگے نہیں آئی؟ انہوں نے کیوں شاری بلوچ کی طرح قربانیاں نہیں دی؟ وہ کیوں ماحل بلوچ کی طرح استعمال نہیں ہوئی؟ مطلب ایک طرف آپ بلوچستان کی خواتین کو استعمال کرتے ہیں, آپ نے شاری بلوچ کو خودکش بمبار بنایا, اس کے 2 معصوم بچوں کو یتیم کیا, آپ نے ہیروف 2 میں بلوچستان کی خواتین کو استعمال کیا, آپ خود آگے کیوں نہیں آتے؟ یہ بلوچستان کے نوجوانوں کا آپ سے ایک سوال ہے. اگر یہ ہماری بقا کی جنگ ہے, یہ ہمارے آگے مستقبل کی جنگ ہے, تو اس میں بیبو کیوں کود نہیں پڑتی؟ وہ کیوں خودکش بمبار نہیں بنتی؟ مہرنگ لانگو بندوق تام کر پہاڑوں میں کیوں ٹریننگ حاصل کرنے نہیں جاتی؟ کیوں میری ماں کو, میری بہن کو, ایک بلوچ باشندے کے عام بہن کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے, اسے سوسائڈ بامبر بنایا جاتا ہے؟ تو یہ تمام سوالات بلوچستان کے نوجوانوں کے ذہن میں ہے. اگر ان میں تھوڑی سی ہمت, غیرت اور شرم ہو, یہ ضرور جواب دیں گے, ورنہ میں ان سے یہ امید نہیں رکھتا. لیکن بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں, ان سے میرا سوال ہے کہ بلوچستان کے تعلیم یافتہ نوجوان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے, جو ڈگری اسے ریاست تمانے کی کوشش کرتی ہے وہ بندوق تما دیتے ہیں. کیوں ہمارے لیے آواز نہیں اٹھایا جا رہا؟ بلوچستان کا نوجوان اتنا سستا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد آ کر اس کے تعلیمی ادارے میں اسے ٹریپ کرے اور دہشت گرد بنے, اور آپ دیکھتے جائیں ان کا ایک دہشت گرد, آپ میڈم یقین کریں, اگر انہیں تھانوں میں بلایا جاتا ہے فار انویسٹیگیشن پرپزز, پوری دنیا میں یہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ ایبڈکٹ ہو گئے, یہ ڈس اپیئر ہو گئے. اگر نوجوان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے تو کیا اس کی, میں سمجھتا ہوں, کوئی وزن نہیں ہے, یا اس کی کوئی انسانی خون نہیں ہے, یا اس کے خون کا رنگ سرخ نہیں ہے؟ تو جو یہ بلوچستان میں یا پاکستان لیول پر, میں یہاں پاکستان ہیومن رائٹس کونسل کو نومینیٹ کر کے کہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لے, وہ بلوچستان کے نوجوانوں پر آواز اٹھائے. اگر بلوچستان کے نوجوان کو آواز یہ ان کے لیے نہیں اٹھائیں گے تو ہم یہاں پر کرٹیسائز کریں گے. ہم بیٹھے اسی لیے کہ ہم ان کو آئینہ دکھائیں اور دنیا میں ان کو ایکسپوز کریں. بالکل ایسے. سر یہ بتائے گا کہ فتنۃ الہندوستان کے خلاف اب نوشکی میں بھی ایک آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے, تو اس پر کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں میڈم, میرا تعلق نوشکی سے ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوشکی بڑا پرامن علاقہ ہے, وہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں, وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ہم نوشکی کی تاریخ کی بات کریں تو نوشکی ان خطوں میں سے ہے جہاں دنیا کی تاریخ بنی ہے. مطلب جو سویلائزیشن دنیا میں ایک پھیلی ہے, یا سویلائزڈ اقوام دنیا میں انہوں نے جنم لیا, تو نوشکی سے سویلائزیشن کی دنیا میں ایک تاریخ نوشکی اپنی رکھتی ہے. اور نوشکی کی جو تاریخ ہے, یا بلوچستان کی جو تاریخ ہے, وہ ایجپٹ اور مصر سے بھی بہت پرانی ہے. وہاں کے لوگ ہمیشہ تعلیم پسند ہے, ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہاں کے نوجوان, آپ یقین کریں, اتنی ایک بڑی ریشو ہے جو آرمڈ فورسز میں باقاعدہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. نوشکی کا نوجوان, آپ آج جائیں گی پاکستان آرمی میں بھی آپ کو نظر آئے گا, پاکستان بحریہ میں ان کی بڑی ریشو ہے, پاکستان فضائیہ میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوشکی کا جو نوجوان ہے وہ تعلیم, صحت و ترقی و خوشحالی چاہتا ہے. لیکن نوشکی کا جو حالات ہیں, ہم اس پر بھی ایک روشنی ضرور ڈالیں گے کہ نوشکی میں جو حالات افواج پاکستان نے سنبھالے ہوئے, اس میں FC بلوچستان نارتھ کا بڑا کردار ہے. FC بلوچستان نارتھ فرسٹ رسپانس فورس وہاں بنی ہوئی ہے. اگر نوشکی کی عوام وہاں ایک بھی ایک صدا وہ بلند کرتے ہیں, تو یہ سب سے پہلے لبیک کی صدا بلند کر کے وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. ہم بارڈر ایریاز کی بات کریں, نوشکی سے 2 بارڈرز جڑتے ہیں, ایران کا بارڈر بھی, افغانستان کا بھی. تو نوشکی میں جو سیکورٹی فورسز کا کردار ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ایک اہمیت رکھتی ہے.
لیکن افواج پاکستان نے الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ نوشکی کے عوام کو کسی بھی قسم کی نقصان پہنچنے نہیں دیا جائے گا. جس طرح سے آپ نے آپریشن کی بات کی تو ابھی اطلاعات ہے کہ نوشکی کے اطراف میں جو علاقے ہیں, کردگاب کی بات کریں, ہم کیشنگی کی بات کریں, ہم نوشکی سے آگے احمد وال کی بات کریں یا مل کی بات کریں, تو تمام اطراف میں نوشکی کی عوام کی حفاظت کے لیے, ان کی بقا کے لیے, ان کے آنے والے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے, جس میں فرنٹیئر فورس اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ایس ایس جی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور ایون اب مقامی جو بلوچ باشندے آپ کی پولیس میں سرو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے لیویز کا پہلے حصہ تھے, وہ بھی اب آگے آ رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں اپنی سلامتی کے لیے. الحمدللہ نوشکی کے عوام کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, ملک دشمن بنایا گیا, ایک لاحصل جنگ کا ایندھن بنایا گیا. تو اب بلوچستان کی مائیں, بالخصوص نوشکی کی مائیں اور بہنیں باقاعدہ ہمیں اپروچ کر کے کہتی ہیں کہ ہم عقائد کی دنیا کے سامنے رکھیں. نوشکی مسترد کر چکے ہیں دہشت گردوں کو, لیکن اب وہاں نوشکی میں جو کمانڈنٹ ایف سی ہے نوشکی رائفلز کے, وہ بڑے عوام میں گل مل گئے ہیں. وہ عوام کے پاس جاتے ہیں, عوام کی بات سنتے ہیں, اور اب ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے دروازے نوشکی کے ہر عام و خاص عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو نوشکی میں عوام اور ایف سی مل کر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ فتنہ ہندوستان کا خاتمہ جلد ہوگا. سر یہ بتائیں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو موجودہ حقیقت ہے, کیا یہ مسئلہ بالکل ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی یہ مسئلہ برقرار ہے؟ دیکھیں میڈم, جس نے جو بھی کہنا ہے کہے, میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں رکھتا, نہ کبھی لاج رکھتا ہوں. میرا جو نیریٹو ہے میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا وجود نہیں ہے. جو بھی مسنگ پرسنز ہے بلوچستان میں, وہ تغریب کار ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ پہاڑوں میں موجود ہے, وہ اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, وہ فرار ہو جاتے ہیں, انہیں ٹریپ کیا جاتا ہے, انہیں پہاڑوں میں پناہ دی جاتی ہے, اور پھر ان کے گھر والے مسنگ پرسنز کے فلاپڈ اور ایکسپوزڈ اور جعلی قسم کے پلے کارڈز اٹھا کر سڑکوں پر پھر رہی ہوتی ہے, اور یہ دنیا میں تاثر پھیلاتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے انہیں اغوا کیا, لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مہرنگ لانگوں نے بھی اپنے والد کو مسنگ پرسن قرار دیا, لیکن دنیا کے سامنے حقائق آ گئے, اور ایون یہاں تک ماما قدیر نے خود کہا کہ وہ بی ایل اے کا حصہ تھے, اور بی ایل اے کے دہشت گردوں نے انہیں جہنم حاصل کیا. پھر ہم بیبو کی بات کریں, انہوں نے بھی اپنے داماد کے لیے یہ ڈنڈورا پیٹا, بعد میں حقائق سامنے آئے کہ وہ بھی پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے مسخ ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم گلزادی کی بات کریں, انہوں نے 3 سال سڑکوں پر رونا ڈالا کہ ریاست پاکستان بڑا ظالم ہے, ریاست پاکستان نے میرے بھائی ودود صادقزئی کو اغوا کیا ہے, انہیں ڈس اپیئر کیا ہے. لیکن آپ کو یقین ہو, وہ ودود صادقزئی انہوں نے مچ و بولان میں رات کی تاریکی میں بلوچ گھرانوں پر حملہ کیا, اور سیکورٹی فورسز کے مؤثر کارروائی میں وہ جہنم حاصل ہوا. تو یہ کبھی بھی اپنے کسی بھی مسنگ پرسنز کو جینون مسنگ پرسن یہ قرار ہی نہیں دے سکے, کبھی یہ پروو ہی نہیں کر سکے کہ واقعی بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی کوئی بھی ایگزسٹنس ہے. ہم عدالتوں کی بات کریں, یہ کمیشنز میں جاتے ہیں, مسنگ پرسنز کمیشنز میں, یہ ججز کے سامنے شواہد رکھنے میں ناکام رہتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں کس نے اغوا کیا ہے, کس نے ابڈکٹ کیا ہے, کوئی پروف لائے, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج لائے, کوئی وائس ریکارڈنگ لائے, کوئی ویڈیو لائے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف ریاستی اداروں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک اب بات ہے بلوچستان حکومت کی, تو بلوچستان حکومت ریاست میں ہمیشہ کہتا ہوں عوام دوست ہوتی ہے. ریاست کو پتہ ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے, لیکن ان کی خوشی کے لیے ریاست نے اب بلوچستان میں ریزرویشن سینٹرز بنائے ہیں. اب اگر کسی دہشت گرد کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, انہیں باقاعدہ انہی ریزرویشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے, ان کی فیملی کو ایکسیس دی جاتی ہے, وہ ملتے رہتے ہیں. اب خدیجہ بلوچ کو بھی ریزرویشن سینٹر میں رکھا گیا ہے. بارہا ان کی فیملی کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ دھرنے اور جلسے کرنے کی بجائے ریزرویشن سینٹر میں آ کر اپنی اس خاتون سے ملاقات کریں, لیکن ان کو پروپیگنڈا کرنا زیادہ عزیز ہے. تو ریاست ان کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے. ریاست اب ریزرویشن سینٹرز قائم کر چکی ہے. ریاست کسی بے گناہ کو کبھی بھی اغوا نہیں کرتی. کبھی ہماری فیملی سے کوئی بھی ڈس اپیئر نہیں ہوا. وہ کہتا ہے نا کہ کچھ کرو گے تو کچھ بھرو گے. اگر کوئی ڈس اپیئر ہوتا ہے, وہ ریزرویشن سینٹر میں جاتا ہے, عدالت میں کیس چلتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے. تو بلوچستان میں حقیقت کچھ نہیں ہے. ریاست الحمدللہ اپنی کاوشیں کر رہی ہے اور کرتی رہے گی, اور ان کا یہ جو فلاپ ڈرامہ ہے وہ الحمدللہ ایکسپوز ہو چکا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر عدنان. ناظرین, براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.